अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के खतरनाक वार से मजीद 137 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5445 नए मरीज सामने आ गए। ईरान ने बॉर्डर मार्केटों के क़याम की पाकिस्तान की तजवीज़ को पसंद किया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बॉर्डर मार्केटों के क़याम से मुतालिक भी ईरान से तबादला ख्याल होगा। वज़ीरों को बदलने से कुछ नहीं होगा, ये 5वां वज़ीर ख़जाना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, TLP से मुज़ाकरात करने थे तो फिर कलअदम करार क्यों दिया। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारे मामले से गैर जानिबदार रहने पर इक्तफा कर लिया। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची के मौसम के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की निगाहें T20 क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन्स पर मरकूज हो गईं। बाबर आजम 49 T20 मैचेस में 48.50 की औसत से 1940 रन्स बना चुके हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी। एक ही दिन में रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। कैनेडियन हुकूमत अनकरीब अपना दूसरा बजट पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ये बजट कोरोना से मुकाबले और बचाव के लिए है। सूबाई हुकाम ने फंड्स में इजाफे की अपील की है। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 11,31,773 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 23,667 हो गईं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी की पेशगोई। शहर में 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। जुमरात के रोज मौसम दोबारा गर्म हो जाएगा। तालिबान को इस्तांबुल समिट में शिरकत पर राजी करने के लिए कोशिशें तेज। अमरीका, कतर, अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की के नुमाइंदों की तालिबान से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी किसी के मुफाद में नहीं है। अमरीका की अपने शहरियों को भारत का सफ़र ना करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ भारत बरतानिया की सफ़री पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था। भारत में आज एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आए थे। अमरीका की पाकिस्तान को आबो हवा से मुतालिक इजलास में शिरकत की दावत। मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से दरपेश चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। अमरीका ने रूस को वार्निंग दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा की दौरान हिरासत मौत वाक़या हो गई तो रूस को नताइज के लिए तैयार रहना होगा। वाशिंगटन का कहना है कि रूस दुनिया को जवाबदेह होगा। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 30,43,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा अफराद की तादाद 14,27,24,053 तक जा पहुंची है। कोरोना वबा की तबाहकारियां जारी। प्रियंका चोपड़ा की लोगों से घरों में रहने की अपील। कहती हैं कि फैमिली, दोस्तों, पड़ोसियों, कम्युनिटी और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। सलमान खान ने इंसानियत की एक और मिसाल कायम कर दी। राखी सावंत की मदद करके इंसानियत की एक और मिसाल कायम कर दी है। राखी की वालदा ने सलमान खान का शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 137 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,453 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,66,882 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,445 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,73,566، سندھ میں 2,73,446، خیبر پختونخوا میں 1,07,309، بلوچستان میں 21,000، گلگت بلتستان میں 5,191، اسلام آباد میں 70,609، جبکہ آزاد کشمیر میں 15,741 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,12,72,531 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68,002 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,67,131 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,494 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 137 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,453 ہو گئی۔ پنجاب میں 7,561، سندھ میں 4,556، خیبر پختونخوا میں 2,920، اسلام آباد میں 645، بلوچستان میں 225، گلگت بلتستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 442 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایران صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ آزمایا ہوا دوست ہے۔ ایران قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا، جبکہ افغان امن عمل میں بہت سی نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کر کے ایران روانگی سے قبل دورہ ایران کے مقاصد سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر خارجہ جواد ظریف کے متعدد بار پاکستان کے دورے پر شکر گزار ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایران صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ آزمایا ہوا دوست ہے۔ ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی معاونت کی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی دو طرفہ تعلقات زیادہ مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناطے افغان امن عمل ایران کے لیے بھی اہم ہے۔ افغان امن عمل پر ایرانی وزیر خارجہ کے خیالات جاننے کا موقع ملے گا۔ ہمارا مقصد ایران سے مشاورت کے بعد حکمت عملی میں یکسوئی لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر سپریم لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں، جبکہ ایران نے پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی بات ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ لاہور میں جو ہوا اس کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آ سکے۔ حکومت نے کیا وعدے کیے، کیا دعوے ہوئے، کچھ پتہ نہیں۔ جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے مذاکرات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کرنے تھے تو پھر کالعدم قرار کیوں دیا؟ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میں اگر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بات کیا کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ ہر سڑک پر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں۔ ناموس رسالت کے معاملے پر پاکستان اور اسلامی دنیا میں کوئی دو رائے نہیں۔ خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں تحریک لبیک کے احتجاج پر جو کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک سچائی کا کمیشن بنا دیں، سب پتہ چل جائے گا۔ فیض آباد میں جو ہوا اس کے حقائق بہت تلخ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس کا واحد حل ایک کمیشن ہے جس میں حقائق سامنے آئیں۔ وزیروں کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ 5واں وزیر خزانہ ہے۔ ہر شخص ہی آج وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ یہ سرکس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے بارے میں قرارداد کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے بارے میں قرارداد کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کی طرف سے قومی اسمبلی میں فرانس کا سفیر نکالنے کی قرارداد لائے جانے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان کی رائے تھی کہ اجلاس میں اپنا موقف رکھنے کے بعد بائیکاٹ کیا جائے، لیکن بیشتر ارکان کی رائے کے پیش نظر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے متعلق ارکان اسمبلی کو بذریعہ فون کال آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے سے غیر جانبدار رہے گی۔
ایران اور افغانستان سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہوا کی رفتار میں اضافے کا امکان ہے۔ افغانستان سے گرد آلود ہوا 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی میں ہوا کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا، گرد آلود ہوا 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے۔ ایران اور افغانستان سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہوا کی رفتار میں اضافے کا امکان ہے۔ افغانستان سے گرد آلود ہوا 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس وقت مغربی سمت سے ہوا 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 80% سے کم ہو کر 13% رہ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کل دوپہر تک گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش اور کہیں ہواؤں کی رفتار میں اضافہ متوقع ہے۔ دوسری جانب آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان اور بالائی سندھ میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد اور چھور 43، دادو اور مٹھی 42، جیکب آباد، سکھر اور موہنجو داڑو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے 2000 رنز مکمل کرنے کے لیے مزید 60 رنز درکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اگر زمبابوے کے خلاف سیریز میں یہ کارنامہ سر انجام دے دیتے ہیں تو وہ تیز ترین 2000 T20 انٹرنیشنل رنز بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹسمین بن جائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے 2000 رنز مکمل کرنے کے لیے مزید 60 رنز درکار ہیں۔ بابر اعظم اب تک 49 T20 میچز میں 48.50 کی اوسط سے 1940 رنز بنا چکے ہیں۔ محدود ترین فارمیٹ میں تیز ترین 2000 رنز کا ہنسا بھارت کے ویرات کوہلی نے 56 T20 اننگز میں عبور کیا تھا۔ یہی نہیں، بابر اعظم دنیا کے 11ویں بیٹسمین ہوں گے جو T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 2000 رنز بنائیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے مابین 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 21 اپریل سے ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اس وقت بہترین بیٹنگ فارم میں ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے 4 میچز میں 52.50 کی اوسط سے مجموعی طور پر 210 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف مین آف دی سیریز کا ایوارڈ حاصل کرنے والے بابر اعظم نے سیریز کے تیسرے میچ میں سینچری بھی اسکور کی تھی۔ بابر اعظم کی عمدہ بیٹنگ فارم کی بدولت پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں 3-1 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔